बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम दस्तगीर, आपका मेज़बान प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस शख्सियत से साथ बैठा हूं और आपसे जिनको मैं बातचीत होगी जिनके साथ, वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद का नाम आए तो फाउंडर में से हैं वो, और उनके बगैर जो है मुस्लिम लीग जो नून है फैसलाबाद से, वो बिल्कुल ही नामुकम्मल है। एक्स एमपी हैं पीपी 72 से, और पैटर्न चीफ हैं वो अंजुमन ताजदार फैसलाबाद से। मेरी मुराद है ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब से। आइए उनसे बात करते हैं मौजूदा सियासत पर। इलेक्शन सर पे है, उस पर भी बात करेंगे। वो मेरे साथ बैठे हैं, ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जैसे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा। तारीफ तो ज़रूरत नहीं है आपकी, लोग आपको बरसों से जानते हैं, मुस्लिम लीग नून की जान है, आप उनके सीनियर रहनुमा हैं। तो रिसेंटली आपकी वापसी तो नहीं कहूँगा, नाराज़गी दूर हुई है आपकी, तो क्या बताएंगे इस बारे में आप नाज़रीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आज मैं ये बात कहने में हक़ में जानब हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वह जमात है जिसने हमेशा, जिस तरह इस मुल्क को कायदे आज़म ने बनाया था, तो आज बचाने के लिए अगर कोई जमात बरसरे बेकार अमल है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बात कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मेरा ताजर कम्युनिटी से तल्लक है, मैं बिजनेस क्लास से तल्लक रखता हूँ, लोअर मिडिल लोग हैं हम, और उसके साथ साथ 88 से मेरा अंजुमन ताजदार के साथ रिलेशन है। 93 में मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट बना, और 2015 तक मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट रहा हूँ। 22 साल मैं इस मुल्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर भी रहा हूँ फैसलाबाद का। और इसके साथ साथ 2018 में इसी वजह से मुझे टिकट नहीं मिल सका, तो फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। उस खामोशी को फिर ख़त्म करवाने में मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बाकी जमात के लोगों का किरदार है, उसमें नुमाया किरदार राना सनाउल्लाह खान का है, जिन्होंने मेरे घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने पहले, वो मेरा भी बेटा है, उनका दामाद भी है, मेरा भांजा भी है, वो अहमद शहरयार, वो मेरे घर आए। उसके बाद राना सनाउल्लाह खान साहब तशरीफ़ लाए। बाकी इसके साथ साथ दूसरे जमात के जो यकम अंसारी, ख्वाजा रिजवान, मुन्ने खां, या आमिर शेर अली, इमरान शेर अली, सभी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने ये अच्छा फील किया कि एक जो पुराना कारकुन है वो जमात के साथ चले, और जमात के साथ चल के जमात अपने इस शहर के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जितना भी किरदार अदा कर सकता है वो करे। नहीं, उन्होंने देखा कि एक जो मुस्लिम लीग नून है स्पेशली फैसलाबाद में, वो आपके बगैर अधूरी थी, और उन्होंने आई थिंक ये अधूरा जो पन है वो मुस्लिम लीग का वो दूर किया है। तो इलेक्शन जो सर पे हैं, और इलेक्शनों को कैसे देख रहे हैं कि नून लीग जो है गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी, और ये लोगों की जो है तवक्कुआत जो हैं, जैसे पिछला टेन्योर रहा 18 से लेकर 22 तक, जो तरक्याती काम नहीं हुए या लोगों को वो फीडबैक नहीं मिला जिस तरह खान साहब से लोगों को तवक्कुआत थी, तो क्या मुस्लिम लीग नून का वापस आई है, और नवाज शरीफ साहब स्पेशली वापस आए हैं सियासत में, बैरून मुल्क थे काफ़ी अरसा से, तो क्या वो तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे? असल में ना, ये आप कह सकते हैं कि जो पीटीआई है वो एक हजूम था सो यंग लोगों का, उसको कोई लीडर आके मैनेज नहीं कर सका, ठीक है, जिसकी वजह से ये बात क्लियर हो चुकी है कि मियाँ नवाज शरीफ के टेन्योर में और मियाँ शहबाज शरीफ के टेन्योर में जो इस मुल्क के लिए काम हुआ है वो इससे पहले ना कभी हुआ था, और ना उनके ये बस की बात है। हक़ाइक़ ये हैं कि चूँकि मियाँ साहबान इस मुल्क की दुखती राह को समझते हैं, और वो समझते हैं
کہ جب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اس ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکے گا. سیاست باقی جتنے معاملات ہیں سب سے جو اس کی فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہے اس ملک کی معیشت, اور اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں میاں نواز شریف اپنا اہم کردار ادا کریں گے. اچھا, پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہے اس میں پی ڈی ایم تھا, مختلف پارٹیز تھی, پیپلز پارٹی بھی آپ نون لیگ کے ساتھ تھی, مل کے قبر سے انہوں نے گورنمنٹ بنائی. لیکن ابھی جو الیکشن کا سنیریو پہ جو ہے جلسے ہو رہے ہیں, جو بلاول صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے, تو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نون لیگ کے مخالفین کی طرف جا رہے ہیں. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے 14-15 ماہ اکٹھے کام کیا, اب کو کیسی یہ ماحول پیدا ہوا کہ وہ نون لیگ کو خلاف بولے جا رہے ہیں؟ یہ آپ اس کو نا احساس پسماندگی کہہ سکتے ہیں. جب ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ جو پاکستان کی عوام ہے, یہ پاکستان کے ووٹر ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے, تو پھر انہیں جب اس بات کا احساس ہوا تو پھر وہ ہوتی ہے نا کہ چھوٹی بلی بڑا میں ہوں, تو وہ اس بات پر اپنے. اچھا, ٹکٹس تقسیم ہوئے مسلم لیگ کے, اسپیشلی فیصلہ آباد میں, تو کیا ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے, ان کے فیصلے جو ہیں, کچھ لوگوں کے تحفظات بھی تھے, تو کیا ٹکٹوں کے فیصلے پر ہمارے کارکنان جو ہیں جو مسلم لیگ نون کے, وہ مطمئن ہیں؟ دیکھیے جو ووٹر ہے وہ تو مطمئن ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ٹکٹ بھی نہیں ملی, جن میں بھی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن حقائق یہ ہے کہ یہ ٹکٹیں دینا, ایک پروسیس کمپلیٹ ہونا, یہ لیڈروں کا کام ہے, ٹھیک ہے. تو لیڈر بھی انسان ہے نا, ان میں کہیں تھوڑی بہت بھول چوک ہو جاتی ہے, تو وہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 99% کارکن, 99% جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ اس بات کو مانتے ہیں. ہاں, اکا دکا کہیں اختلاف رائے وہ ہے, اور یہ اختلاف رائے جو یہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ ہونا بھی چاہیے. اگر اختلاف رائے نہیں ہوگا تو پھر جمہوریت نہیں رہے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے اپنے حلقے میں جتنے کینڈیڈیٹ تھے, وہ ہمارا اگر منع خان امیدوار ہے تو حالانکہ میں خود اس کے مقابلے, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو اتنا ہی, جتنا ہم اپنے لیے کر سکتے تھے اس کے لیے کریں تھے. خواجہ رضوان ہے, اس کے لیے بھی ہم اتنی ہی محنت کریں گے. حاجی اکرم انصاری ہے, اس کے لیے بھی ہمارے جو احساسات ہیں وہ 85 سے شروع ہوئے ہیں, اور آج تک انشاءاللہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے ہیں. اچھا سر, اس میں ظاہری بات ہے مخالفین بھی, اپوزیشن کی ٹیمیں بھی شامل ہو رہی ہیں, تو ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے. 9 مئی کے واقعے پہ تھوڑا سا ہم فوکس کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا پاکستان میں, ٹیم کو, ایک پارٹی, سیاسی پارٹی کو اب اس کی جو ہے بھگتنا بھی پڑ رہا ہے. تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی کے لیے جو ہے وہ اختلافات ہیں, باقی پارٹیز کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا, ہم پہ ہی پابندیاں لگی ہیں, ہم سے نشان چھینا گیا ہے, اور ہمیں وہ الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا ہے جو باقی, اسپیشلی جو نون لیگ کو سپورٹ مل رہی ہے, وہ ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ اور کوڑا کوڑا تو, یہی اگر میاں نواز شریف بیچارہ واپس آ رہا تھا, اس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے واپس بھیجا جا رہا تھا, تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی. اب 9 مئی کا جو واقعہ ہے, یہ ایکچوئل یہ واقعہ نہیں ہے کہ یہ 9 مئی کو یہ ہو گیا, یہ اس اسٹیٹ کے ساتھ اور اس ملک کی استقامت جو تھی اس کے ساتھ دشمنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جی ایچ او میں صرف حملہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. ہمیں ہماری پاس آرمی کی شکل میں اور اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ایک جو ایک ستون تھا, اہم ستون, ہم جب اس کو, آپ کوئی بھی بلڈنگ لیں گے, اس کے اگر 4 ستون ہیں, اس میں اگر ایک ستون کو ہم ختم کریں گے تو وہ بلڈنگ جو ہے یہ کلاپس ہو جائے گی. ہاں, کلاپس ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ کوشش کی تھی. اب پاکستان کی عوام, پاکستان کا ووٹر اس بات کو مان چکا ہے کہ اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے اور دعام پاکستان کے لیے
کون سی جماعت ہے، تو پھر اسی بات پر ہم مطلب عمل پیرا ہیں۔ اچھا، مسلم لیگ نون کو اسپیشلی اس وقت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں ہولڈ اس کو، اگر وہ یہاں پہ گورنمنٹ بناتے ہیں پاکستان میں تو کیا منشور ہوگا ان کا عام آدمی کے لیے، پاکستان عوام کے لیے، تاکہ وہ جو ہے جو پچھلے چند سالوں سے ستائی ہوئی ہے عوام اس ہماری؟ دور میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا اور مہنگائی کو روکنا، یہ دو ہی منشور ہیں۔ اگر یہ دونوں منشور پر پاکستان مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا کر گئی تو پھر انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ ایشیا کا ٹائگر بنے گا۔ آپ 2013 تک دیکھ لیں، یہ ملک ایشیا کا ٹائگر بننے کو جا رہا تھا، تو پھر وہ ایک سازش کے تحت، وہ ایک دھرنا دیا گیا 132 سازش کے تحت جب میاں نواز شریف کو اتارا، وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ہے نا، ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو نہیں چاہتی کہ یہ ملک ایشیا کا ٹائگر بنے، یہ ملک ترقی کرے اور یہ دنیا کی سویلائز قوموں میں جا کر شمار ہو۔ تو پھر اللہ کے فضل سے دنیا نے دیکھ لیا کہ کون وہ شخص ہے جو اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے کام کر سکتا ہے، تو وہ ایک ہی نام ابھرتا ہے، میاں محمد نواز شریف۔ اچھا خواجہ صاحب، بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہیں، لیکن جو ان میں سے زیادہ میجورٹی ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، کہ ان کا یہ ہے کہ اگر ہم خان صاحب بلہ نہیں ملا ہمیں، یا ان کی جو پارٹی ہے وہ واضح طور پہ ہم الیکشن نہیں لڑ سکے، ٹکٹس نہیں ملے، تو اگر وہ کچھ سیٹیں جیتے ہیں یا زیادہ جیتے ہیں، ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں کو آپ بڑی سیدھی سی بات بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون منیمم 100 سیٹیں اس پنجاب سے شیر کے نشان پر جیتے گی انشاءاللہ۔ تو یہ 100 سیٹ جو ہے یہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ ہوں گی۔ جو آزاد لوگ ہیں ہمارے ساتھ آئیں گے، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیر کے نشان پہ جیتیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ اتنا تابناک نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، آپ بھی تھوڑی سی کیلکولیشن کریں، میرے کسی بھی حلقہ میں اگر 7 کینڈیڈیٹ ہیں، 5 کینڈیڈیٹ ہیں، جس میں ایک شیر کے نشان والا ہے، 4 آزاد ہے، وہ 4 آزاد جو ہے وہ آپس میں لڑتے لڑتے شیر والا انشاءاللہ آگے نکل کے جائے گا۔ تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون اس پنجاب سے منیمم 100 سیٹوں سے زیادہ نکلے یعنی کہ گا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آزاد امیدواروں کی یہاں پہ تعداد ہیں، ان کا نون لیگ کو ہی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ، یعنی اس سے یہ ہے جو 100 سے زیادہ جو سیٹیں ہیں وہ پنجاب سے لے لیں گے۔ تو یہ فیڈرل میں بھی ان کی صورتحال جو ہے مسلم لیگ کی یہی ہوگی، گورنمنٹ بنائے جب گی، 2/3 میجارٹی ہوگی تو گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنے۔ پھر مسلم لیگ نون کی بنے گی۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ ظاہری بات ہے کمپین میں گئے ہیں اور ابھی نیکسٹ جائیں گے، جتنا آپ نے کمپیننگ کو چیک کیا ہے یا ان کو دیکھ رہے ہیں، سینیریو کیا ہے، عوام کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں جی، عوام کی جو رائے ہے، عوام سمجھ چکی ہے کہ اس ملک کے لیے، اس پاکستان میں دیکھیں، اگر ایٹمی طاقت اس ملک کو بنایا تو میاں محمد نواز شریف نے، اس ملک کو موٹر وے دیا تو میاں محمد نواز شریف نے، اور اس ملک کو اگر ایشیا کا ٹائگر بنانا تھا تو میاں محمد نواز شریف تھے۔ اب ایک تلسم اٹھا تھا، لیکن وہ جتنی جلدی اٹھا اتنی ہی جلدی وہ دب بھی گیا یا بیٹھ بھی گیا ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، آخری جو یا کویشچن کہہ لیں یا اس کو پیغام کہہ لیں، 8 فروری کے حوالے سے ہمارے چینل کے توسط سے آپ پاکستانی عوام کو مسلم لیگ کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پاکستان کے ووٹروں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ 8 فروری کو صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں اور 2 نفل پڑھ کر اس ملک کے لیے اور اپنی یگناگت کے لیے اٹھیں اور سب سے پہلے ووٹ ڈالنے جائیں۔ آپ جتنی جلدی ووٹ ڈالنے جائیں گے اتنی ہی جلدی شام کو رزلٹ نکلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن آپ نے اپنے کیمپوں میں اپنی حاضری کو مسلم کرنا ہے، اور کوشش کر کے اپنے جو پولنگ بوتھ ہے انہیں وہاں پر اپنی احساس کا لوگوں کو، مطلب لوگوں کا احساس ہونا چاہیے
کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. بس اتنی میں یہ بات کہنا چاہوں گا. اور ایک بات اور بھی ہے، مسلم لیگ نون کے ووٹوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے آج اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ووٹ کی شکل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو وہ ہم نے 8 فروری کو اس کے لیے ہم نے پیرا ہونا ہے. جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ایکس ایم پی اے خواجہ اسلام صاحب. انہوں بڑے پر امید ہیں کہ جتنا لوگوں کو پچھلی گورنمنٹ جو 18 سے لے کے 2022 تک ان کو ستایا گیا اور ان کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبویا گیا اور ان کی جو ہے جتنی بھی ان کو محرومیاں دی گئیں، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی میجورٹی 2/3 میجورٹی ان کو ملے گی. پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں 100 سیٹوں سے زیادہ ہم جیتیں گے اور وہ گورنمنٹ ضرور بنائیں گے، اور تاکہ ہم پاکستان کا فیوچر جو ہے، اس عوام کا فیوچر جو ہے وہ سنوار سکیں. تو اگر پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.